बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। इस नए साल के इस पहले शो प्रोग्राम मुकाबिल में मुल्क की सियासी सूरत हाल के ऊपर बड़ी तफसील के साथ हम बात करेंगे। PDM की क़यादत ने बड़ा अहम इजलास किया है, मगर इस इजलास में असम्बलियों में इस्तीफ़ों का मामला है या फिर सेनेट में इलेक्शन में हिस्सा लेने की बात हो, किसी किस्म का कोई वाज़े ऐलान नहीं किया जा सका। PDM की क़यादत क्या करने जा रही है और आइंदा उनकी हिकमत अमली क्या होगी, इस्लामाबाद की तरफ मार्च होगा या फिर रावलपिंडी का रास्ता इख्तियार किया जाएगा, इसके ऊपर हारून साहब से तफसील से मैं बात करूंगी। मगर इसके साथ साथ मुल्क की सियासत में ये चीज भी बहुत अहम है कि एक तरफ तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब अपनी हुकूमत को मज़ीद मजबूत तर करने का अज़्म का इजहार कर रहे हैं बार बार और मुतअद्दिद मरतबा, मगर दूसरी तरफ हमें मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और पीपल्स पार्टी के दरमियान कुर्बतें बढ़ती हुई महसूस हो रही हैं, जबकि इनके अपने इत्तेहादी हुकूमत के इनसे दूर होते चले जा रहे हैं। इसके ऊपर तफसील से बात करूंगी। जिला कर्क में कर्क मंदर का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, इसके ऊपर भी मैं हारून साहब की तफसील के साथ बात करेंगे, उनका तज़िया हासिल करेंगे। मगर इसके साथ साथ कुछ अहम मामलात हैं आलमी सियासत को लेकर, जिसमें अरब ममालिक के हवाले से हैं, जिनके ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात के दरमियान जो एक सर्द मोहरी थी वो अब खत्म होती हुई नजर आ रही है। इन अरब ममालिक के दरमियान बर्फ पिघलती हुई नजर आ रही है। अफगान अमन अमल मुज़ाकरात के ऊपर भी बात करेंगे। 5 जनवरी की तारीख में कहा जा रहा है बड़ी इंपॉर्टेंट है। तफसील के साथ इन तमाम मामलात के ऊपर मैं हारून साहब से बात करूंगी। हारून साहब, सबसे पहले तो साल 2021 में खुश आमदीद। अच्छा जी, बड़े मेहरबानी। इस 21 में क्या अच्छी चीज़ें क्या बुरी चीज़ें हैं? आज तो PDM की क़यादत ने बड़ा अहम इजलास किया। हारून साहब, उन्होंने एक बड़ी अहम चीज़ कही है, मैं अगर आप इजाज़त दें तो लोगों को सुना देती हूँ। अगर मेरे प्रोड्यूसर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने अभी से कुछ देर पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें क्या बातें की हैं वो मुख्तसर सुना के वापस आते बात करते हैं। 19 जनवरी इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा होगा। एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं, नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए। अलायंस की क़यादत बैठकर लॉन्ग मार्च की तारीख का तयन ऐलान करेगी। इस बात का भी फैसला करेगी कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ किया जाए या लॉन्ग मार्च रावलपिंडी की तरफ किया जाए। ज़िमनी इलेक्शन में बहस हुई है, बिलाखिर फैसला ये हुआ कि ज़िमनी इलेक्शन में हमने हिस्सा लेना। कुछ बातें ऐसी हैं कि आप पूछते रहेंगे और हम मुस्कुराते रहेंगे। मैं भी मुस्कुरा के एक सवाल पूछ लेती हूँ। इलेक्शन कमीशन के बाहर रहेंगे और हम मुस्कुराते रहे। आप भी मुस्कुराएंगे मेरे सवाल पे या जवाब देंगे? बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून न निकला। बात यह है कि जो सबसे अहम इस इजलास में जिसकी मौजूदगी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी वो तो आया ही नहीं। देखिए ना, बिलावल भुट्टो ने ये फैसला किया कि हम इस्तीफे नहीं देंगे। यानी बाज़ अल्फाज में यूँ तो नहीं कहा, मगर 100% यही मतलब है कि इस्तीफे नहीं देंगे, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। और ख़्याल ये बाद लोगों ने कहा, जो जल्दबाज लोग होते हैं, जो ज़्यादा गहराई में गौर नहीं करते, उन्होंने कहा जी टूट गई, PDM टूट गई। PDM कैसे टूट सकती है? हाँ। भाई ये तो उनका भरम है, अब कोई अपना भरम भी ख़त्म करता है। जैसा कैसा भी है, इकट्ठे रहने में तो वेटेज है ना। मगर फैसला क्या किया? इस्तीफे कहाँ गए? वो कह रहे इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरा करेंगे। हाँ। मुझे एक पंजाबी की फिल्म याद आई जिसमें मुनव्वर ज़रीफ एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। अच्छा। और कत्ल और चोरी और अगवा के उन मुकदमात का सुराग लगाता है जिसमें पुलिस नाकाम हो जाए। ऐसे ही एक छोटा सा बोर्ड और भी लगा हुआ है उसमें, नीज यहाँ पर साइकिलों के पंक्चर भी लगाए जाते हैं। ओ भाई, ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना है, तारीख का आप ऐलान नहीं कर रहे लॉन्ग मार्च का, इस्तीफे कहाँ गए? तो क्या हुआ? वैसे सिंध में वो कह रहे हैं इस्तीफे हमारे पास मौजूद है सारे के सारे। मौजूद होने का क्या मतलब है? खाना मौजूद है, सर्व नहीं हो सकता। वो खाना नहीं है, वो खाना जो मौजूद है और देगों में पड़ा हुआ है और सर्व नहीं हो सकता, वो खाना नहीं है। खाना खाने के लिए होता है, इस्तीफा देने के लिए होता है। हो सकता है मुनासिब वक्त ना आया हो। नहीं, मुनासिब क्या? कौन सा मुनासिब वक्त? मुनासिब वक्त का ये खुद ही कह रहे थे ना, 31 दिसंबर तक इमरान खान साहब चले जाएं। अब क्या कह रहे हैं? 31 जनवरी तक चले जाएं। ये कहेंगे 31 फरवरी 28 फरवरी तक चले जाएं, 29 फरवरी तक चले जाएं, फिर कहेंगे मार्च में। ये साल के आखिर में बात जा पड़ी है। दुरानी साहब से मुलाकात में हो सकता है कोई वक्त का तयन करने के लिए पहुंचे। तरतीब से चलें तो फिर दुरानी साहब पे आ जाते हैं। तरतीब से चले। उनकी मजलिस आमला का इजलास पीपल्स पार्टी का हमेशा बरसी से पहले होता है, हमेशा 12 साल तक हमेशा बरसी से पहले इजलास होता है। वो पहला इजलास जिसमें ये फैसला किया गया था
کہ بلاول صاحب کے نام کے ساتھ زرداری نہیں بلکہ بھٹو زرداری ہوگا، ٹھیک ہے، جس میں وصیت دکھائی گئی، جس میں وہ صدر منتخب ہوئے، پیپلز پارٹی کے چیئرمین منتخب ہوئے، اور اس سے لے کے آج تک 12 برس تک ہمیشہ اجلاس ہوا سی سی کا، مجلس عاملہ کا، برسی سے پہلے، اس دفعہ برسی کے بعد ہوا۔ پہلے تو بے نظیر کی تعریفیں کروا لی محترمہ کی، اس سے پھول چڑھوا لیے اور خوب اپنا مطلب یہ تالیاں بجوا لیں، داد وصول کر لی، بلکہ خوشامد کرا لی، ٹھیک، اور اس کے بعد سی سی کا اجلاس کر کے کہہ دیا کہ استعفے نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کس چیز کا جواب تھا؟ جب اے آر ڈی بنی تھی، جب مشرف نے ٹیک اوور کیا تھا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد اے آر ڈی بنی تھی اور نواز شریف جو ہے قلعے میں رکھے گئے اور وہ زیادتی بھی ہوئی بڑی، تو خواجہ سعد رفیع کے ساتھ زیادتی ہوئی، جاوید ہاشمی کے ساتھ زیادتی ہوئی، تو اے آر ڈی بن گئی، اور اعتزاز احسن صاحب 3-4 دفعہ یہ واقعہ سنا چکے ہیں کہ مجھ سے کہا گیا کہ جلدی کرو، کیس تیار کرو۔ محترمہ کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ تشریف لے گئیں اور کہا کہ جلدی کرو، ساری فائلیں نکالیں، بھاگ، یہ جب کوئی کام جلدی میں کرنا ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں جنگی بنیادوں پر، سارے سٹاف کو لگایا۔ اعتزاز احسن صاحب کہتے ہیں 7ویں دن نواز شریف جدہ پہنچ گئے۔ اس بات کا مطلب قابل اعتبار نہیں ہے یہ لوگ؟ نہیں، تو مطلب یہ ہے کہ ان سے کہہ رہے تھے کہ بھائی مقدمے پہ زور لگاؤ اور خود نکل گئے، عدالت کے ذریعے دباؤ ڈالو، مگر دراصل تو وہ مذاکرات کر رہے تھے، دراصل تو وہ جدہ جانے کے لیے مذاکرات کر رہے تھے، ٹھیک۔ اب زرداری صاحب یہ بات کیسے بھول سکتے ہیں؟ اور دونوں ایک دوسرے کے ساتھ یہی کرتے رہے، انہوں نے نہیں، زرداری صاحب نے نہیں کہا تھا، بری میں اعلان کیا تھا ججوں کی بالی کا، پھر کہا کہ یہ معاہدے کوئی قرآن و حدیث ہوتے ہیں۔ ہاں، معاہدے قرآن، آسمانی صحیفے، معاہدے قرآن و حدیث ہی ہوتے ہیں، کیونکہ قرآن میں لکھا ووفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے پورے کیا کرو، بے شک، روز حساب وعدوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، یو آر اکاؤنٹیبل، کہ جو تم نے فلاں سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں یہ کروں گا، تمہارے لیے یہ کروں گا اور یہ پیمان کیا تھا، وہ پیمان کیوں توڑا؟ پیمان خدا کے نزدیک بڑا ہے، اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے؟ پیمان ہے، پیمان ہی تو ہے، ٹھیک ہے۔ جو پیمان پہ پورا اترا وہ سرخرو ہے، جو پورا نہ اترا وہ سرخرو نہیں ہے۔ ایک پیمان میثاق جمہوریت کے نام سے بھی ہوا تھا، میثاق جمہوریت سے ہوا تو پنجاب حکومت اس میثاق جمہوریت کے بعد پنجاب حکومت برطرف کی تھی نا، پھر بحال کرنی پڑی تھی۔ دیکھیے نواز شریف صاحب نے ایک بیانیہ دیا اور کوشش کی کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی نام لے کے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب جو آتش انتقام میں جل رہے تھے ان کے ساتھ تو سنکرونائز کر لیا، ٹھیک۔ اور کیا انہیں پیشکش کی کہ وزیر اعظم چاہے فضل الرحمان صاحب بن جائیں چاہے یہ بن جائیں، دونوں کو کہا کہ آپ بن جائیں، چاہے آپ بن جائیں چاہے آپ بن جائیں۔ کون بناتا ہے جی؟ کون بناتا ہے کسی کو وزیر اعظم؟ اور اگر پیپلز پارٹی کے زیادہ سے زیادہ کتنے آدمی ہوں گے؟ 35-40 50 اتنے، اس سے بھی کم ہوں گے۔ مولانا فضل الرحمان کے کتنے؟ 10-15۔ تو میجارٹی ہوگی اگر ان کی حکومت بنتی ہے۔ اگر فرض کیجئے الیکشن ہوتا ہے، مڈ ٹرم الیکشن، کوئی چانس ہے ہارون صاحب؟ تو وہ میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں جو میرا اندازہ، میں اندازے بتا سکتا ہوں۔ تو میجارٹی جو ہے حکومت تشکیل پاتی ہے، اس میں 70% آدمی نون لیگ کے ہیں اور زیادہ سے زیادہ 30% ان دونوں کے ہیں، اتنے بھی نہیں ہوں گے۔ تو پھر کون آئے گا؟ تو وہ حکومت کس کی ہوگی؟ ڈیفینیٹلی نون لیگ کی۔ وہ اس کو کیوں موقع دیں گے؟ اور اگر چلیے فرض کیجئے ایک وزیر اعظم وہ بنا بھی دیں تو اس وزیر اعظم کی کیا حیثیت ہوگی؟ وہ افغانستان کی ایک نگران حکومت بنی تھی، ابھی روس نکلا نہیں تھا، تو وزیر اعظم ایک دن حکمت یار کے پاس آیا، اس وقت حکمت یار دا موسٹ پاپولر لیڈر، جس طرح آج بستی پنجاب میں نواز شریف صاحب ہیں، تو وہ کہنا یہ کرنا ہے۔ وہ آدھا گھنٹہ سنتا رہا، اس نے کہا آپ واقعی خود کو وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں؟ بھائی وہ کیسا وزیر اعظم ہوگا؟ تو یہ تو بات ان کے نزدیک یہ چکمہ ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب انہوں نے نواز شریف صاحب نے لے اونچی کی اور نام لیا
اور جناب ٹیپو سلطان بن گئے. اب بھائی آپ 72 برس کے ہیں, آپ کو لوگ جانتے ہیں, 35 36 37 برس سے آپ سیاست میں ہیں, کہ آپ کا طرز عمل ہے کیا. پیپلز پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں صاف الفاظ میں, جن سے ہماری بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, ہماری مراد اخبار نویسوں کی مختلف کی ہے, میری تو کمی ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب والا کون سا وعدہ انہوں نے کبھی پورا, ہم کیسے ان پہ بھروسہ کر سکتے ہیں, کبھی کوئی وعدہ تو پورا نہیں کیا. یہ ان کے بارے میں یہی بات کہتے ہیں. اور دونوں کے, ہم تو بہت زیادہ کلپ بلپ چلاتے نہیں ہیں, دونوں ایک دوسرے کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں سب کو پتہ ہے. اب وہ دیکھیے کہ بھائی وہ بالکل وہ کہتے ہیں جی یہ ان سے وہ کر کے اپنا ٹیمپریچر بڑھا کے یہ ان سے سادہ بازی کرنا چاہتے ہیں. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ دنیا, لندن سے تو کوئی کسی کو آنے نہیں دے رہا, کوئی ملک یہاں سے جا رہے ہیں, اور شاید خاقان عباسی لندن چلے گئے ان حالات سنا ہے ان کی ہمشیرہ بیمار ہے. جی ہمشیرہ بیمار ہیں. ان حالات میں ان کے جانے سے اگر کوئی فائدہ ہو سکتا ہو, ہمشیرہ ان کی ویسے بڑی نیک خصلت خاتون ہے, بائی دی وے ذکر ہے کیا. اچھا, وہ اپنا جا رہے ہیں, جناب والا وہ بات کرنے کے لیے گئے. کس سے؟ نواز شریف صاحب سے. وہ دیکھیں شاید خاقان عباسی بالکل اسٹیبلشمنٹ پہ تنقید نہیں کرتے, دھیمے میں. اور آپ دیکھیں گے, یعنی ہے میرا اندازہ, ظاہر ہے میں ججوں سے بات تو نہیں کرتا, یہ جنرلوں سے نہ کوئی کرتا ہے نہ کوئی بتاتا ہے کسی کو, کیسز ان کے ڈیلے ہوں گے. عباسی صاحب کے؟ جی. اچھا, زرداری صاحب کے بھی کیس ڈیلے ہو سکتے ہیں. سارے بات کر رہے ہیں. اور اب جو میں بات عرض آپ سے کرنے لگا ہوں اس میں تو آپ کو بالکل یقین نہیں آئے گا. مولانا بھی بات کر رہے ہیں, مولانا فضل الرحمان صاحب, جی وہ بھی بات کر رہے ہیں. جلوس پنڈی نہیں جائے گا. دیکھیں میں اپنے اندازے بتا رہا ہوں, جو اندازہ کرائن سے آپ اندازہ لگاتے ہیں نا. بھائی ایک کسان ہوتا ہے یوں ہاتھ باہر پھیلاتا ہے اور کہتا ہے بارش ہو جائے گی رات کو, اندازہ ہوتا ہے, غلط تو ہو سکتا ہے. بھائی ساری عمر ہم ان کے دیکھتے رہے نا. مولانا فضل الرحمان اقتدار ملتا کیسے ہے اس ملک میں؟ اقتدار کبھی کوئی 100% فیئر الیکشن کبھی ہوا ہے؟ حافظ حسین احمد صاحب صحیح باتیں کر رہے ہیں. 70 کا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اس کے نتائج قبول نہیں کیے گئے. ورنہ کرتی تو اس میں بھی حسب توفیق دھاندلی تو سبھی کرتے ہیں, سبھی, ٹھیک ہے. پارسا تو کوئی نہیں, سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے, کوئی اخلاقی بالیدگی کے لیے نہیں ہوتی. وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اخلاقی بالیدگی, وہ چلے گئے اللہ کے پاس چلے گئے قائد اعظم. اب تو اخلاقیت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی, نہیں کہیں دنیا میں. وہ کوئی چرچل ہوتا ہے, کوئی ڈگال ہوتا ہے, کوئی چرچل نہیں. چرچل اخلاقی عظمت کا استعارہ نہیں, ڈگال ہے, ڈگال. اچھا خیر, اس میں بعد میں بات کریں گے کسی موقع پہ. اب جناب وہ یہ سب میرے سارے بات چیت کر رہے ہیں. جلوس وہاں جائے گا اسلام آباد. اچھا جائے گا, اگر جائے گا تو وہاں جائے گا, ٹھیک ہے. اب مسئلہ کیا ہے, پیچیدگی کہاں ہے جہاں لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آتی. میڈیا بھی کمال ہے نا, یا تو کسی نے پی ڈی ایم کی حمایت کرنی ہے, عمران خان کی حمایت کرنی ہے. میڈیا پہ مولانا بھی بڑا سچائی, پوری سچائی تو کون بیان کرتا ہے؟ میری معلومات اتنی نہیں ہیں, اسلام آباد کے بعد اخبار نویسوں کی معلومات ہم سے زیادہ ہیں, لیکن جب کوئی فریق بن جائے گا تو پوری بات کیسے کہے گا؟ بالکل. بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات چاہتی ہے, اور میں آپ کو اس کی ایسی دلیل دیتا ہوں جس کی کوئی تردید ہی نہیں. دیجئے. ابھی 3 ہفتے پہلے تک تو عمران خان صاحب مذاکرات کا نام نہیں لیتے تھے. اب شبلی فراز نے بھی, عمران خان نے خود بھی کہنا ہم نے تو کبھی مذاکرات کے دروازے بند ہی نہیں کیے. بھائی آپ تو بات کر ہی نہیں رہے تھے, آپ تو ایک ہی بات کہتے تھے, این آر او نہیں دوں گا, چھوڑوں گا نہیں, ایک کو پکڑوں گا, چھوڑوں گا نہیں, سب کو رلاؤں گا. ٹھیک ہے. آپ تو یہ بتا رہے تھے کہ میں ان کی ناک رگڑوں گا. اب یہ اچانک مذاکرات کہاں سے آ گئے؟ آپ کی آمادگی کہاں سے آ گئی؟ اب آپ آ جائیں محمد علی دورانی پہ. محمد علی دورانی جو ہیں, میں انہیں 30 برس سے جانتا ہوں, اور کلوزلی جانتا ہوں, نہایت ذہین آدمی ہے. ان کی پاور بیس کوئی نہیں ہے. اچھا. بٹ ہی از اے ویری ویری ٹیکٹفل پرسن. انہوں نے جب دیکھا کہ مذاکرات کی تو ضرورت ہے, اسٹیبلشمنٹ تو چاہتی ہے مذاکرات ہوں, اپوزیشن بھی چاہتی ہے,
اور سچ پوچھئے تو ملک کا فائدہ بھی اس میں ہے کہ ڈائیلاگ ہو جانا چاہیے، کچھ نہ کچھ انڈرسٹینڈ، ایک منیمم اتفاق رہے جن چیزوں پہ ممکن ہے، ہونا چاہیے، بعض چیزوں پہ ممکن نہیں ہے، وہ تو ہو جائے نا۔ معیشت تو ترقی امن میں کرتی ہے، بے یقینی میں تو نہیں کرتی، خوف میں تو کبھی معیشت پنپتی نہیں ہے۔ بالکل درست۔ امن تو ایسا ہے ترقی کے لیے جیسے کھیت کے لیے پانی ہے، ٹھیک ہے، جیسے دھوپ سے مٹھاس پیدا ہوتی ہے خربوزے میں اور کھجور میں اور آم میں، یہ تو ایک لازمی چیز ہے۔ اور عمران خان صاحب کو اس کا کوئی ادراک نہیں۔ ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے میں بات کرتی ہوں ہارون صاحب، محمد علی درانی صاحب سے متعلق بات چل نکلی ہے، مگر مڈ ٹرم الیکشن کی جو بات پہ میں نے سوال کیا ہارون صاحب سے، اس کا جواب ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے لوں گی۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب، محمد علی درانی صاحب سے متعلق بات چل رہی تھی اور مزید کیا کیا تبدیلیاں ایکسپیکٹڈ ہیں؟ دیکھیے نا، محمد علی درانی صاحب اس جب خلا تو کہیں نہیں رہتا نا، کبھی نہیں، جب مذاکرات درکار ہیں تو کوئی نہ کوئی آگے بڑھے گا، وہ آگے بڑھے۔ انہوں نے خود ہی نہیں سے، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب بھی میں کہتا ہوں کہ یہ محمد علی کا برین چائلڈ مجھے لگتا ہے، درانی صاحب کا، اور درانیوں کے خون میں سیاست ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ کوئی درانی خال آپ کو ملے گا جس کا رجحان سیاست کا نہیں ہوگا، فہم نہیں ہوگا۔ یہ درانیوں کی 250 سال کی تاریخ ہے، وہ درانی تھا نا احمد شاہ عبدالی جی، تو کتنا عرصہ انہوں نے حکومت کی اور کس کمال سے حکومت کی، لیکن کوئی نتیجہ بھی نہیں۔ اچھا خیر، کتنے واقعات ہو گئے ہیں اس اثناء میں۔ ایک تو بڑا واقعہ یہ ہوا ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے خوف پھیلانے کی کوشش کی، خوف ایک ایسا ویپن ہے جو بہت سیلیکٹیولی استعمال کرنا چاہیے۔ اگر آپ کے اگر یہ تاثر ہو جائے نا کہ یہ خوف سے، یہ طالبان کا یہ حربہ تھا نا کہ خوف زدہ کر کے حکومت پہ قبضہ کر لیا، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ملک کو جو نقصان پہنچتا وہ خود کہاں ہے بھائی؟ اس کاروبار تو برباد ہوا ہی خوف پھیلانے کے نتیجے میں۔ اس میں مریم لیڈر مرج ہو گئی، بلاول لیڈر مرج ہو گیا۔ بالکل بالکل صحیح، ٹھیک ہے نا؟ یعنی ان کو کئی برس چاہیے تھے جو کام عمران خان صاحب نے چند مہینوں میں کر دیا۔ اچھا، زرداری صاحب کی حکمت عملی کیا ہے؟ اچھا، ایک بیچ میں ایک واقعہ آپ کو سنا دو، پھر زرداری صاحب کی حکمت عملی پہ تھا۔ مولانا اور بلاول کے درمیان ناراضگی ہے، یہ بلاول کی غیر حاضری بلا وجہ نہیں ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا جی یہ کچھ تو لگائیں ڈپٹی کمشنر، ایک سے زیادہ، کتنے اور کچھ اور، میں سچی بات ہے یہ مجھے معلوم نہیں کتنے، مگر نہایت قابل اعتماد سوچ کہتا ہے ایک سے زیادہ۔ اچھا، اور کچھ اور افسر لگائیں، کس لیے؟ اس کو مرحوم ارشاد حقانی نے اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کی تھی، نقد داد وصول کرنے کے لیے، اچھی فوراً اپریسیشن ہو جس کی، فوری اپریسیشن، نقد داد وصول کرنے کے لیے۔ یہ موضوع کا طریقہ ہے اپنے افسر لگوانے ہیں مولانا صاحب کا۔ جی جی جی، اور کیا، اور کس لیے؟ حافظ جی کھیر کھاؤ گے؟ ہاں جی، بات یہ ہے زرداری صاحب کا ہدف کیا ہے؟ زرداری صاحب تو دیکھیے نا، صحت اب ان کی جواب دے چکی ہے۔ مطلب ویسے تو یہ ایسا ہوتا ہے کہ صحت خراب ہو کے بعد ہوگا ٹھیک بھی ہو جایا کرتی ہے، اور طویل عرصے تک لوگ زندہ رہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ ان کی صحت تو خراب ہے، یہ بہت ممکن ہے وہ 20 برس مزید ذہنی طور پہ الرٹ ہے۔ بس اللہ تعالیٰ صحت زندگی دے۔ اچھا، ان کا کیا ٹارگٹ ہے کہ ان کا بیٹا جو ہے نا، وہ اسٹیبلشمنٹ سے صاف الفاظ میں یہ کہتے ہیں، جو ہماری معلومات ہیں، مقدمات میں دیکھ لوں گا۔ مقدمات انہیں دیکھنے آتے ہیں، کیسے ڈیلے کیے جاتے ہیں، اور کیسے کاغذ غائب ہوتے ہیں، اور کیسے تاریخ پہ تاریخ لی جاتی ہے۔ جس ملک کا عدالتی نظام جیسا ہے، بعض اوقات تو اہلکار ہی کام دکھا دیتے ہیں نا، کوئی ضروری نہیں ہے کہ جج سے ہی بات کی جائے، اور کیا کچھ نہیں ہو سکتا۔ جس ملک میں مصنوعی انڈے بنتے ہوں، ہمارے ٹی وی کی خبر ہے، آج میں نے پڑھی، کئی دفعہ پڑھی، نہیں حقیقت ہے، حقیقت مصنوعی انڈے۔ ارے بھائی، وہ اتنی وضعیت میں کیوں پڑھتے ہو؟ مرغیاں پال لو، اصلی انڈے دے دے گی وہ اتنا پیچیدہ فارمولہ ہے۔ وہ پلاسٹک کے انڈے بھی نکل رہے ہوتے ہیں، عجیب و غریب ریسٹرکشن ہوتی ہے۔ ان کا وہ کہتے ہیں مقدمات میں خود دیکھ لوں گا،
ویسے مراد اس سے یہی ہے کہ تھوڑی سی مدد کر دیجئے گا، یعنی آپ اس میں دخل نہ دیجئے گا جو کچھ میں کروں. آپ کو یاد ہے نا انہوں نے کہا تھا اگر کسی کے اکاؤنٹ میں پیسے نکلے تو وہ ذمہ دار ہے نا. میرا اس میں کیا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی جرم کر کے بچ سکتا ہے وہ قصوروار نہیں، وہ معصوم. اس کو بلاول کو انہوں نے کہا جی پالیٹکس کرنے کی اجازت دی جائے. مطلب وہ دیکھ رہے ہیں نا. اور فرض کیجئے ایک مفروضہ ہے کہ عمران خان صاحب جاتے ہیں، آج نہیں چلیے 10 برس کے بعد، پھر کون ہے؟ پھر بلاول ہے اور مریم ہے. کیا یہی ہے بس؟ نہیں، اس وقت یہ نظر آتا ہے نا، ویسے ایسا ہوتا نہیں ہے، وہ نئے پلیئر مرج ہوتے ہیں. اب یہ تو سب جانتے ہیں نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ہے، بڑی اہمیت ہے نا. نواز شریف خاندان کی مفاہمت اب نہیں ہو سکتی. جو انڈیا کے معاملے میں انہوں نے ایٹیٹیوڈ اختیار کیا ہے، میں نام لے دوں گا، اگر نون لیگ والے تردید کریں، شریف خاندان تردید کرے، میں نام لے دوں گا. انڈیا سے پرائیویٹ سٹیزن آ کے بھی ٹھہرتے تھے، ہو نوز وہ کون تھے. ایک خاتون اٹھتی تھی ایک بیڈ روم سے نکل کے آ کے کہتی تھی ملازموں سے میرے لیے تو بھنڈی پکا دو. ایک آدمی آتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تو وہ کریلے کھاؤں گا، اپنا چنے کی دال والے. ٹھیک ہے، صحیح. اور سب کو معلوم ہے کلبھوشن کا نام نہیں لیتے تھے، آج بھی انڈیا پہ تنقید نہیں کرتے. او بھائی کب سے کشمیری ذبح ہو رہے ہیں، نام نہیں لیتے. تو اسرائیل کا بھی نہیں نام لیتے، کشمیر کا نام نہیں لیتے. ان کی تو دیکھیے نا، اگر اسٹیبلشمنٹ ان کے ان پالیسیوں کے ہوتے ہوئے مفاہمت کر لے تو سمجھے ملک کی خدا نخواستہ، میں کوئی سخت لفظ نہیں سمجھ، ملک کو داؤ پہ لگانے والی بات، ٹھیک آپ نے لفظ استعمال کیا، داؤ پہ لگانے والی بات وہ تو نہیں ہو سکتی. تو کیوں نہ وہ زرداری صاحب چانس لیں کہ اقتدار ایسا نشہ ہے کہ صرف اس کا خیال ہی، جیسے دولت کا صرف خیال ہی ہو نا کہ مجھے کہیں سے 10 کروڑ روپے مل سکتے ہیں، تو آدمی پہ آدھا دیوانہ تو وہ اسی وقت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. صرف ٹیمپٹیشن میں ہی لوگ، کتنے لوگ ہیں جو برباد. جناب رسالت محب کا زبردست کالم مبارک ہے اس پہ، لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں لٹتا ہے. لالچی ہمیشہ جھوٹے کے ہاتھوں، لالچی جھوٹے کے ہاتھ مفہوم ہے، کیونکہ علی جناب کا معاملہ ہے تو یہ لفظ اگر پورے یاد نہ ہوں تو یہ کہنا چاہیے کہ مفہوم ہے. اب آپ محمد علی درانی صاحب مرج ہو گئے. بالکل واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ مذاکرات چاہتی ہے اور ٹھیک چاہتی ہے. کچھ تو قرار آئے، کچھ تو امن ہو. تو خواجہ آصف کی گرفتاری پیسے کہاں ہیں؟ آپ کو پتا ہے پیسے کہاں ہیں؟ سرمایہ دار کا پیسے کہاں ہے؟ تک کہ گدے کے نیچے 10 کروڑ روپے پڑا ہوا ہے. یہ اچھا کیا کنسٹرکشن والا جو فیصلہ کیا ہے، ٹیکسٹائل والا اچھا کیا، لیکن اس سے اکانومی نہیں چلتی. یہ سٹاک پروڈکشن بڑھے نا، انڈسٹریل پروڈکشن کتنی بڑھ رہی ہے، ایکسپورٹ کتنی بڑھ رہی ہے. ایکسپورٹ کم ہوئی ہے، یہ کہہ رہے آج فگر ہیں 18% بڑھ گئی، لیکن اوورآل ٹیکس کلیکشن کتنی، ٹیکس کلیکشن تو کم ہوئی ہے. وہ تو کافی کم ہوئی پہلے. یعنی اگر ڈالرز میں دیکھیں نا، آپ روپے میں بتا رہے ہیں نا جی بڑھ گئی، ڈالرز میں دیکھیں نا 36 بلین ڈالر سے 25 بلین ڈالر پہ آ گئی. اب شاید اس سال کچھ زیادہ ہو جائے. 2.5 سال تو ہنی مون پیریڈ تھا نا ہارون صاحب، وہ سمجھتے ہی رہ گئے. 2.5 سال تو ایوری باڈی نوز کہ 2.5 سال ہنی مون پیریڈ نہیں ہوتا، 3 مہینے ہوتا ہے مشکل سے. ہاں جی. تو یہ تو 100 دن میں کہہ رہے تھے یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، فلاں کر دیں گے. دیکھیے جتنا میں تھوڑا بہت سمجھتا ہوں، دعویٰ تو کوئی آدمی نہیں کر سکتا مستقبل کے بارے میں. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا. مجھے یہ سب کے سب ڈسٹ بن میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں پلیئر، سب کے سب. بات یہ ہے انڈیویجولز کی میں بات کر رہا ہوں، پارٹیوں کی نہیں. پارٹیاں تو باقی رہتی ہیں، اس میں نئی لیڈرشپ آ جاتی ہے، نئی پارٹی میں بن جاتی ہیں. تحریک انصاف جب میں لکھ رہا تھا 96 سے آنورڈ کہ تحریک انصاف ایک پارٹی بنے گی، اکیلا ایک میں احمق تھا اس ملک میں جو یہ کہتا تھا 30 اکتوبر 2011 تک کوئی ایک شخص نہیں تھا جو مجھ سے اتفاق کرے، یعنی اخبار نویسوں میں. کہ خان صاحب آئیں گے، حکومت بنے گی، وزیر اعظم بن جائیں گے. وزیر اعظم بننا تو خیر ہے، مطلب اس وقت ہم یہ تو نہیں کہتے تھے، میں تو کہتا تھا خیر پاسبلٹی ہے کہ یہ پارٹی بن جائے گی.
کتنے بڑے بڑے آدمی، جلال حیدر زیدی مرحوم، ایک چیف آف آرمی اسٹاف سابق، مجھے کہتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کالموں سے کبھی کوئی، میں کہتا تھا میرے کالم سے نہیں ہوگا، اس کی شخصیت کی وجہ سے ہوگا، اور جو دوسری پارٹیاں ہیں ان کی خامیوں اور غلطیوں اور کوتاہیوں اور جرائم کی وجہ سے ہوگا، ٹھیک ہے۔ مجھے تو یہ اس لیے ہمیں چاہیے 7-8% گروتھ ریٹ۔ دفاع کے سے نپولین نے کہا تھا فوج پیٹ کے بل رینگتی ہے، اگر پیسہ نہیں ہے فوج کو تنخواہیں دینی ہے نا، اسلحہ خریدنا ہے نا۔ کویت نے آج $4 بلین کا اسلحہ آرڈر کیا ہے، یہ تو اتنا سا ملک ہے، سرحدی ضرورت ہے یہ۔ تو پیسہ نہیں ہے تو ملک کا دفاع کس چیز سے ہوگا؟ اور اگر اکانومی ڈوبتی چلی جائے گی، مجھے نہیں نظر آتا عمران خان کے ہوتے ہوئے اکانومی 2% پہ بھی گرو کرنے لگے، 3% پہ بھی گرو کرنے، آئی ڈونٹ۔ اس پورے سال کا لے کے آئے ہیں وہ، جو مرضی کر لیں، بات یہ ہے پیسہ دنیا کی حساس ترین چیز ہے۔ ایک صاحب لاہور سے ان کا تعلق ہے، نام میں نہیں لے سکتا، میں نے اجازت نہیں لی، انہوں نے تفصیل کے ساتھ عمران خان کو بریف کیا کہ یہ ہیں مسئلے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے صرف ایک بات نہیں کی، وہ میں کہہ دیتا ہوں کہ ایک دن حفیظ شیخ اپنا اٹیچی کیس اٹھا کے چلے جائیں گے، ان کا کیا اسٹیک پہ ہے؟ ایک آدمی جاتا ہے ایک رائے دیتا ہے عمران خان صاحب کو، ایک دوسرا آدمی جاتا ہے دوسری رائے دیتا ہے، تیسرا آدمی تیسری رائے دیتا ہے، ایک فوج جمع کی ہوئی ہے۔ ان کا اسٹیک پہ کیا ہے؟ ان کی کمٹمنٹ کیا ہے ہو سکتی ہے؟ اسٹیک پہ تو بس عوام ہے ہارون صاحب، اسٹیک پہ عوام ہے نا۔ اچھا جو سیریس ہیں وہ کون ہے جس پہ لوگ بڑا چڑھتے ہیں اور بعض اوقات لوگ سیریس ہے اسٹیبلشمنٹ، اس لیے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ اکانومی خراب ہونے کا نتیجہ بہت ہو رہی ہے، لیکن وہ باریکیاں تو نہیں سمجھ سکتے، سیاست کی باریکیاں، نہ سیاست کی نہ معیشت کی۔ ٹھیک بھائی ایک آدمی چاہیے، ایک آدمی، بخدا میں اگر عمران خان کی جگہ ہوتا تو میں وزارت عظمیٰ قبول نہ کرتا، صدر بن کے بیٹھتا۔ بھائی اسے کہاں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتا ہے، کرزمیٹک ہے، اور ایک چیف ایگزیکٹو، یہ تو وہ کریں گے نہیں کبھی۔ تو کم از کم یہ کریں کہ ایک آدمی لائیں، ایک ڈنگ کا ایک آدمی چاہیے ہوتا ہے۔ بھائی شوکت ترین کو لے آئیں، میں کوئی ویسے کاؤنٹر پروڈکٹیو ہی اگر میں کسی کا نام لوں، جو آدمی سمجھتا ہو اور اس کو اختیار دیں اور وہ اپنی ٹیم بنائے شوکت ترین پہ بھی اور اس کو سپورٹ دیں۔ اب وہ کہتے ہیں ایف بی آر والوں کو بلا کے کہتے ہیں ڈٹے رہو، چھوڑنا نہیں۔ او بھائی چھوڑنا نہیں، جو آدمی ٹیکس دے رہے ہیں ان کا کتنا خون نہ چوڑو گے؟ اس میں ہیں بعض غلط کار بھی ہیں، جو 10 لاکھ آدمی نہیں دے رہے ان سے کیوں نہیں لیتے؟ ان سے کیوں نہیں وصولیاں ہو رہی؟ ظاہر ہے ایک سال میں آپ 10 لاکھ نئے ٹیکس دہندگان پیدا نہیں کر سکتے۔ جیسے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں بھئی چلو گے، پہلا قدم اٹھاؤ گے تبھی تو آگے بڑھو گے۔ اس پہ کیا فکرہ کہا تھا پروفیسر احمد رفیق اختر نے، what a great scholar he is۔ راہ محبت میں پہلا قدم ہی شہادت کا قدم ہوتا ہے۔ وہ تو خیر تصوف کے بارے میں ہے کہ جب آدمی اللہ سے لو لگاتا ہے تو اس کا پہلا قدم ہی شہادت کا خدا کی طرف لے چلتا ہے۔ جب آپ پہلا قدم درست سمت میں اٹھاتے ہیں، اگر مجھے کراچی جانا ہے اور جہاز میں کے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، اگر میں ٹرین پہ بھی کسی وجہ سے سوار نہیں ہو سکتا، اگر میں بس پہ بھی نہیں جا سکتا تو میں بائیسیکل پہ جا سکتا ہوں، مجھے اگر راستہ معلوم نہ ہو۔ آپ کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب بھٹکے ہوئے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے راستہ معلوم نہیں؟ بھٹکا ہوا ہونا ایک دوسری بات ہے، راستہ معلوم نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے، نہیں ہوتی، ریگن کی نہیں تھی تو ٹھیک مشیر رکھتا تھا نا۔ ریگن کو کیا پتا خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ ریگن تو ایک گورنر تھا، کیوں نہیں چنتے؟ نہیں، مردم شناسی نہیں ہے نا، اس پہ تو ہم بارہا بحث کر چکے ہیں۔ گزارے یہ ہے کہ بائیسیکل پہ آپ جائیں، اس نے کہا تھا، اس کی کتاب ہے ضرور پڑھیں نکسن کی، میں نے بہت پہلے پڑھی تھی، آج ایک دوست نے اس کا ذکر کیا تفصیل کے ساتھ، ہم نے اس پہ ڈسکشن کی۔ لیڈرز، دا لیڈرز، لیڈر کیا ہوتا ہے؟ لیڈر وہ ہوتا ہے جو کریکٹر رکھتا ہو، کردار کی طاقت لیڈر بناتی، جس کو فالو کیا جا سکے، جس کے پاس علم و ویژن ہو، جس کی شخصیت باروب ہو۔ پھر وہ کہتا ہے کہ کیا ان سب چیزوں سے آدمی لیڈر بن جائے گا؟ پہلے تو وہ خود ہی کہتا ہے کہ یہ 3 چیزیں ہونی چاہیے، پھر پوچھتا ہے، پھر وہ کہتا ہے نو، سینس آف ڈائریکشن ہونی چاہیے،
اور اگر 20ویں صدی میں آپ سچ پوچھیں تو ڈیگال تھا لیڈر، اور ہٹلر موسولینی وغیرہ تو خیر تقریب کار تھا مودی کی طرح، روزویلٹ کا نام لیا جاتا، اچھا لیڈر تھا، کینیڈی، یہ پاپولر تھے ضرور، لیکن ڈیگال میں وہ مارل اتھارٹی تھی کہ اس نے کہا میری بات مانتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں اپنے گھر جا رہا ہوں۔ ریفرینڈم کرایا، اس کی بات نہیں مانی گی، وہ اپنے گھر چلا گیا۔ پھر اس کے دروازے پہ لوگ گئے، جس طرح محمد علی جناح کے دروازے پر لوگ گئے تھے لندن میں، جس طرح محمد علی جناح نے کہا تھا قائد اعظم، اسی لیے انہیں کہا گیا بجا طور پہ کہ وہ کم سن بچیوں کی شادی کا شاید معاملہ تھا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، انہوں نے کہا قوم اگر میری بات نہیں مانتی تو اپنا نیا لیڈر چن لے۔ اس میں کوئی دھمکی نہیں تھی کہ بھائی آپ میری رائے سے متفق نہیں ہیں تو میری رائے سے آپ متفق نہیں۔ سینس آف ڈائریکشن، میں بائیسیکل پہ کراچی جا سکتا ہوں اگر مجھے راستہ معلوم ہو، اور حبیب جالب صاحب جو ہیں وہ سوار ہوئے وہاں سے میامی سے نیو یارک آنے کے لیے اور کیلیفورنیا چلے گئے تھے، خود بتاتے تھے ہنس ہنس کے، کہتے میری آؤ بھگت بہت کی، میری آؤ بھگت بہت کی۔ پھر انہوں نے جب انہیں پتہ چلا کہ مجھے غلط جہاز میں بٹھا دیا، میں نے کہا آپ کو تو $1 ملین مل سکتے تھے بھائی راستہ، وہ تو خیر سادہ سے آدمی تھے، وہ تو اس میں ان کی غلطی نہیں تھی۔ آپ کو راستہ معلوم نہیں ہے، جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ راستہ کوئی اور ہے۔ ابھی یہی کہا نا کہ ہماری تیاری نہیں تھی، آپ 22 برس کیا کرتے رہے جی؟ یہی سوال ہے، آپ کو 22 برس تیاری کرنی تھی، آپ حکومت میں کیوں آئے؟ غلط وقت پہ پارٹی کے الیکشن کرائے، آپ نے ٹکٹ دینے کا کوئی میکنزم وضع نہیں کیا۔ اور میں بڑے دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہوں، دیکھیے زرداری کی اور نواز شریف کی تو کبھی حمایت نہیں کی جا سکتی، انہوں نے جو اس ملک کے ساتھ کیا۔ میں دکھے ہوئے دل کے ساتھ کہتا ہوں کہ ناکامی عمران خان کا انتظار کر رہی ہے، سوائے اس کے اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے، اس کو خوش تو نہیں ہونا چاہیے اگر وہ ناکام ہو جائے، اللہ اسے توفیق دے کہ وہ یہ بات سمجھ لے کہ سب سے اہم چیز سینس آف ڈائریکشن ہوتی ہے۔ ڈائریکشن کیا ہے؟ معیشت ایسے ہی ٹھیک ہو جائے گی، ایک جامع منصوبہ چاہیے، ٹیکسٹائل کو کوئی انسینٹیو دے دیا، کوئی بلڈر سے اکٹھے ہو گئے، یہ کنسٹرکشن کو کوئی انسینٹیو دے، اچھا کیا، اس سے کچھ جابز پیدا ہوں گی، اور جتنی وہ کہہ رہے تھے میرا خیال ہے اس سے زیادہ پیدا ہو جائیں گی۔ نہیں وہ مکان میں تو 25-30 آدمی چاہیے ہوتے ہیں الٹیمیٹلی۔ دیکھیے 48، یہ کہتے ہیں 72 تو نہیں، 48 صنعتوں کو فائدہ پہنچتا ہے، لیکن بھائی کوئی جامع منصوبہ کہاں ہے؟ وہ منصوبہ، وہ سینس آف ڈائریکشن کہاں ہے؟ اس کے بغیر تو کشتی ساحل سے ہم کنار نہیں ہو سکتی۔ ایک بریک کے بغیر بھی ہارون صاحب پروگرام آگے نہیں جا سکتا، ایک بریک لے لیتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے تو کرک کے اندر جو مندر کا واقعہ ہے اس سے متعلق تفصیل سے بات ہوگی، CCP لاہور کے ہٹائے جانے کے حوالے سے تفصیل سے بات ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ عرب ممالک کے اوپر بھی میں ہارون صاحب کی رائے لوں گی، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ ہارون صاحب بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں، مجھے سوال کا جواب دیں، اب ہوگا کیا؟ فائنل بتائیں، باٹم لائن کیا ہے، کیا ہوگا، کیا بنے گا؟ دیکھیے میرا اندازہ یہ ہے کہ یہی صورتحال رہتی ہے اور کشیدگی برقرار رہتی ہے، اور خان صاحب کا یہی بے لچک رویہ رہتا ہے، اور یہی کیبنٹ رہتی ہے، اور یہی پنجاب کا وزیر اعلیٰ رہتا ہے، تو چیزیں مڈ ٹرم الیکشن کی طرف چلی جائیں گی۔ اور یہ حالات دیکھیے سیاست میں سب سے اہم چیز حالات کا جبر ہے۔ دیکھیے وہ مذاکرات کے لیے کہہ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ، وہ ٹھیک کہہ رہی ہے، پولائٹلی کہہ رہی ہے، ڈیسنٹلی کہہ رہی ہے، کوئی ان پہ دباؤ تو نہیں ڈال رہے، کوئی انہیں تنگ تو نہیں کر رہے، تو دونوں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر نہیں ہوگا اور شورش برپا رہے گی، ہنگامہ ہوگا فرض کیجئے، اور کچھ ڈیلیور نہیں ہوگا، اکانومی دیکھنا 1 سال اور گزر جاتا ہے، 1 سال اور گزر جاتا ہے اور اکانومی ٹھیک نہیں ہوتی، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ٹھیک ہوتی، نعروں سے نہیں ٹھیک ہوتی۔ سٹاک ایکسچینج اکانومی نہیں ہے، اکانومی ہے پیداوار۔ 25% حصہ ہے زراعت کا اکانومی میں، اور وہ کتنا ٹیکس دیتی ہے زراعت؟ ایگریکلچر شعبہ 25% حصہ ہے، 1% ٹیکس دیتی۔ کیوں؟
سارا پیسہ جو ہے مڈل مین سمیٹ کے لے جاتا ہے. پچھلے دنوں ٹی وی پہ بعض چینلز پہ بڑے اچھے پروگرام اس پہ مجھے خوشی ہوئی. او بھائی یہ ایف بی آر شبر زیدی صاحب کہتے ہیں, ایک سیریس آدمی جس کی ساری عمر اس میں گزری ہے, کہ 2000 آدمی ہیں کام کے, 20,000 یا وہ ہیں جو رشوت خور ہیں یا نکمے ہیں. وہ 2000 آدمیوں کو 20,000 آدمی کام نہیں کرنے دے رہے. آپ ایک اس کو ریشفل کیوں نہیں کرتے؟ اس دن کریں گے جب ہر چیز بیٹھ جائے گی. میرا خیال ہے کہ حالات کا جبر مڈ ٹرم الیکشن کی طرف لے جائے گا. عمران خان صاحب کے پاس اس وقت وہ مضبوط ہیں, اس لیے کہ آپ دیکھیے نا, پھوٹ پڑ گئی پی ڈی ایم میں, مولانا فضل الرحمان کی پارٹی جو ہے وہ شکست و ریخ سے دوچار ہو گئی. فائنلی وہ میرا خیال ہے پریویل کر جائیں گے, لیکن بہرحال وہ ذہنی طور پہ انگیج تو انہوں نے کر لیا نا, اور وہ کوئی غیر اہم لوگ نہیں ہیں, اور ان کی ریپوٹیشن مولانا سے زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. تو لیکن بہرحال خلق خدا مہنگائی سے جب تنگ آ جائے گی, بے روزگاری کا یہ عالم ہے لاہور کی سڑکوں پہ بھی اور اسلام آباد کی سڑک, 2 شہروں میں تو میں گھومتا رہتا ہوں, کہ ہر چوراہے پر بھیکاری کھڑے ہیں, اور ان کی تعداد کم از کم 10 گنا بڑی ہے. اور اس قدر آپ ذہنی اذیت سے گزرتے ہیں ہر چوراہے پر. ایک بوڑھا آدمی تھا بھی, اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے, وہ کچھ کھلونے وغیرہ بیچ رہا تھا. تو کتنی اذیت ہے. اور جس کے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اسے اس سے کیا ہے کہ آپ نے اسٹیٹ آف آرٹ میزائل بنا لیے, اسٹیٹ آف آرٹ ایٹمی پروگرام بنا لیا, اور آپ نے بے شمار ملک دفاع کا بندوبست کر لیا. بہت اچھا کیا, مگر وہ دفاع سب سے اہم ہے, اور بہت اچھا کیا. سلام ہے ان کو جنہوں نے قربانیاں دیں اور شہادتیں پیش کی. لیکن کھانے کے لیے روٹی تو چاہیے. اور جب بھیکاری بہت زیادہ ہارون صاحب ہو جاتے ہیں, جب آپ معیشت جو ہے, بھائی آپ قدیم دور میں زندہ رہیں, آپ جدید معیشت میں داخل ہیں. دنیا میں آپ دنیا کی معیشت کا ایک حصہ ہیں. معیشت گمک سے نہیں چل سکتی, گمک سے پالیٹکس چلتی ہے, وہ بھی وقتی طور پہ. مگر معیشت تو بالکل ہی نہیں, معیشت گمکس پہ تو نہیں چلتی. معیشت میں 2 × 2 ہمیشہ 4 ہوتے ہیں. سیاست میں نہیں ہوتا. سیاست میں 2 × 2 22 بھی ہو جاتے ہیں. معیشت کے اشاریہ مختلف ہوتے ہیں, اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے نہیں دیکھا جا سکتا ہارون صاحب. مگر ایک اور اہم معاملہ ہے, مجھے یہ بتائیے, ایسا کیا ہے کوئی بھی سی سی پی او ٹک نہیں پا رہا, بن نہیں پا رہی, یا ٹکنے نہیں دیا جا رہا؟ عمر شیخ صاحب بھی چلے گئے. عمر شیخ صاحب نے تو بالکل نہیں ٹکنا تھا. بھیجے گئے یا چلے گئے؟ دیکھیے میں نے ان کے بارے میں صرف اتنا عرض کیا, بھیجے گئے چلے گئے کیا مطلب ہے؟ یہ بھی بھیجے. میں بتاتا ہوں نا مسئلہ کیا ہے. میں نے تو صرف اتنا عرض کیا تھا کہ بھائی کام کریں گے تو پھر رائے دیں گے. ہمیشہ ہر پروگرام میں جب بھی بات ہوئی یہی کہا گیا. مگر میں نے ایک بات کہی کہ دعویٰ باطل ہوتا ہے. وہ دعوے بڑے کرتے تھے. انہوں نے مجھے نیکسٹ ڈے فون کیا کہ میں ملنا چاہتا ہوں. اچھا, میں نے کہا مل لیں گے, کوئی بات نہیں, میں خود حاضر ہو جاؤں گا. ابھی مل کے کیا کرنا ہے؟ مجھے یاد ہے یہ بات, مجھے یاد ہے مل کے کیا کرنا ہے. اچھا میں یہ چاہتا تھا کہ بھائی آپ کو رائے, میں دیانتداری سے ہی سمجھ, ممکن ہے کر دکھائیں, اور کر دکھائیں تو سبحان اللہ. اب لاہور تو تمام بڑے شہروں کی طرح جرائم پیشہ لوگوں کے مافیاز ہیں بے شمار. خود پولیس افسر تو ہیں جو جائیداد کا کاروبار کرتے ہیں, اور پولیس سے ملے بغیر قبضہ گروپ وجود میں کیسے آ سکتے ہیں. اور ریلوے تک کی تو زمینوں پہ قبضہ ہے. کچھ سعد رفیق نے ہمت دکھائی, کچھ شیخ صاحب نے بھی دکھائی, کچھ واگزار کرنا چاہیے اس کو, اور اس کو پراپر استعمال کرنا چاہیے. بیچنا نہیں چاہیے, پراپر استعمال یوٹیلائز ہونا چاہیے اس کو. اب ان کا مسئلہ کیا تھا؟ ان کا مسئلہ یہ تھا کہ یہ ماتحت بھی ان سے عاجز اور اوپر والے بھی عاجز. کیوں؟ دیر سے سو کے اٹھتے تھے, ماتحتوں کو ڈانٹ ڈپٹ بہت کرتے تھے. آئی جی روتا تھا. دیکھو نا, انہوں نے یہ جو فکرہ کہا کہ مجھے بتاؤ, میں جواب دوں, میں ہوں اتھارٹی, آئی جی نہیں ہے. اچھا اس بات کو پولائٹلی یہ کہا جا سکتا تھا کہ بھئی لاہور کی حدود میں جو کچھ بھی ہے, میں چونکہ اس کا ذمہ دار ہوں, مہربانی کر کے مجھے بتایا کریں. اور دوسری بات, یہ بات پرس اپنی جگہ, بات پرس بھی کرنی پڑتی ہے. وہ بنیادی طور پہ وہ اصول ٹھیک کہتے تھے, پولیسنگ آف پولیس, پولیس کی بھی جواب دہی ہو, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن بھائی اتنا شور مچانے کی کیا ضرورت ہے, اور اتنے دعوے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں نا, انہیں ایک ماتحت جا کے روتے تھے آئی جی کے پاس, آئی جی صاحب عمران خان صاحب کے پاس جا کے روتے تھے. آپ نے کیا کر دیا؟ اچھا
جو آدمی اپنی ذات کو اجاگر کرنے میں لگ جائے وہ کام میں اتنا انہماک نہیں رہتا. اب نتیجہ کتنے سی سی پی او بدلے ہیں؟ یہ چوتھا ہے، یہ پانچواں آ گیا. یہ جو نیا آدمی ہے فیصل آباد والوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا ہے اچھا آدمی ہے، لیکن ہم اچھا مانیں گے تب ابتدائی تاثر اچھا عمر شیخ صاحب کے بارے میں جب وہ کام نہیں، جب کام کریں گے ججمنٹ تو دینی ہی نہیں چاہیے. جب وہ اپنی پرفارمنس دیں گے. فیصلہ آباد میں اکثر لوگوں نے ان کے حق میں رائے دی. اچھا وہ کام کریں گے تو پتہ چلے گا. تو دعوے کریں. کتنے چیف سیکرٹری بدل گئے، کتنے آئی جی بدل گئے. یہ ہے مردم شناسی اور یہ ہے نظم و نسق کرینہ. اسلام آباد سے بیٹھ کے او بھائی ایک آدمی 3 سال کے لیے ہونا چاہیے. چلو کبھی غلطی بھی لگ جاتی ہے تو چلو ایک کی بجائے 2 ہوتے. 5 آئی جی بھائی کیا. اور ہر دفعہ خان صاحب فرماتے ہیں کہ اب بہترین آدمی کا انتخاب کیا ہے. درانی صاحب بہترین آدمی نہیں تھے، واپس لے آئیں، کچھ کر لیں. کچھ نہیں، جب آپ نے اصول پہ چلنا ہی نہیں ہے. وہ تو چودھری پرویز الہی نے کہا نا یہ 4 اضلاع میں ہمارے بندے لگیں گے. جب اس کے لگیں گے تو بزدار صاحب کے کیوں نہیں لگیں گے؟ جب بزدار صاحب کے لگیں گے تو وزیروں کے کیوں نہیں لگیں گے؟ جب آپ دھاگا توڑ دے، ٹالسٹائی نے کہا تھا ہار پھولوں سے نہیں بنتا، ہار دھاگے سے بنتا ہے. کوئی چیز ہوتی ہے پرونے والی، وہ چیز کیا ہے؟ بیسک پرنسپل. وہ بیسک پرنسپل آپ نے کھو دیا. یہ تو پھر باریاں ہیں نا ہارون صاحب، ایک باری ان کی ایک باری ہماری. باریاں کیا ہیں؟ بس یا تو آپ اصول پہ چلیں، اور اگر مسئلے یہ آئی ایم ایف کے معاملے میں کیا کیا تھا بھائی، آئی ایم ایف سے ہم نے قرض نہیں لینا. پھر آپ نے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جب آپ بے دست پا ہو گئے تو ایسی شرائط قبول کرنا پڑی جو آپ شروع میں کرتے تو شاید نہ کرنی پڑتی. مگر ایک وزیر خزانہ بنا دیا، پھر پتہ چلا کہ نہیں. پھر ایک وہی روایتی وزیر خزانہ پیپلز پارٹی کا اٹھا کے لے آئے. اب ایک فوج ظفر موج ہے ماہرین کی، مگر کام ٹکے کا نہیں ہے ہارون صاحب. میں تو بخدا اگر میرے بس میں ہو، اور یہ ماہرین کہتے ہیں جو ہم نے ماہرین ہی سے سیکھتے ہیں، اس ایف بی آر کے زیادہ سے زیادہ 1000-1500 آدمی رکھے جائیں، باقی سب دوسرے محکموں میں بھیج دیے جائیں جہاں پیسوں کا لین دین نہ ہو، اور پیرالل 2-3 ہزار آدمی ٹرینڈ کر کے. 2-3 ہزار آدمی سے زیادہ کی ضرورت نہیں. اب کام اس کمپیوٹر پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح، ٹھیک ہے، گھر بیٹھے بھی ہوتا ہے ہارون صاحب. اور جب آپ ایک دیکھنا اسی ملک میں یہ آرمی موجود ہے جو ڈیلیور کرتی ہے. یہ نہیں کہ خامیوں سے پاک ہے، خامیوں سے پاک نہیں ہے، لیکن کوئی اکاؤنٹیبلٹی تو ہے. مجھے کراچی کے ایک کور کمانڈر نے کہا، جب بڑی شورش تھی، ہم جاتے تھے تو فوجی افسروں کو اجازت تھی کہ وہ اخبار نویسوں سے ملیں. رینجرز کے چیف کو بھی اجازت تھی اور کور کمانڈر کو بھی اجازت تھی. اس نے کہا میں ایک کیپٹن کا تبادلہ نہیں کر سکتا. یو امیجن اٹ، کور کمانڈر ایک کیپٹن کا تبادلہ نہیں کر سکتا. فوج کیسے ڈیلیور کرتی ہے؟ اس لیے کہ فوج میں کوئی نہ کوئی جواب دہی کا نظام ہے، موجود ہے، ڈسپلن موجود ہے، اور اپریسیشن کا بھی کوئی نظام ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پولیس میں جب بڑا افسر کسی کانسٹیبل کو بلاتا ہے، اگر نام معلوم نہ، دور کھڑا ہو، ویسے تو نام لکھا ہوتا ہے، تو اس کے بعد ملازم کو بلاؤ. اور فوج میں کیا کہتے ہیں؟ شیر جوان ادھر آؤ. ہاں شیر. اب وہ کتنے دیکھیں نا، ایک ماحول آپ کام کا پیدا کرتے ہیں. وہ ماحول کہاں ہے؟ ٹی وی پہ چیخ رہے ہیں 7 بجے سے لے کے 12 بجے تک چیخ رہے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. یہ تاریخ انسانی میں یہ واحد دور ہے جہاں پارٹیوں نے گالی گلوچ کے لیے آدمی رکھے، ماہرین تیار کیے، ٹیکنالوجی کا کیا استعمال کیا، کریکٹر اسیسیشن. ہر وہ اخبار میں جس نے اختلاف کیا اسے کہا کہ یہ بکاؤ ہے، یہ فلاں ہے، گندی گالیاں دی. بھائی وہ غلط کہہ رہا ہوگا، یہ نہیں ہے کہ وہ صحیح کہہ رہا ہے، لیکن یہ آپ نے کیسے طے کر لیا کہ وہ بکاؤ ہے؟ میں تو روز پڑھتا ہوں اور میں ان میں سے بیشتر اخبار نویسوں سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کہ وہ نہیں ہے. یعنی وہ پریجوڈس ہو سکتے ہیں، ان کی رائے غلط ہو سکتی ہے، وہ غصے میں ہو سکتے ہیں، ان کی کسی کے ساتھ ہمدردی ہو سکتی ہے. آخری سوال، لیکن بکاؤ تو نہیں ہے. آخری سوال 1 منٹ ہے میرے پاس ہارون صاحب.
یہ ساری گندی گالیاں جو دی جاتی ہیں، جو میڈیا سیل بنائے ہیں، ہم اپنی نوجوان نسل جس کو عمران خان صاحب سمیت سبھی لوگ کہتے ہیں ہمارا مستقبل ہے، ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ سوشل فیبرک تباہ ہو رہا ہے، یعنی اتنی معاشرے میں تلخی گھلتی جا رہی ہے کہ اس کو سمیٹنے کے لیے سارا کارخانہ بند کرنا پڑے گا ایک دفعہ۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ ذرا سوچیے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو مانتے ہیں، یوم آخرت اور روز جزا کو مانتے ہیں۔ مجھے کوئی یہ بتائے، ایک تو یہ ہے کہ خطا ہو گئی، انسانوں سے خطائیں سرزد ہوتی ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ڈٹرمنٹلی خطا پہ کھڑے رہتے ہیں، تو روز قیامت یہ خدا کو عمران خان صاحب کیا جواب دیں گے، اور مریم صاحبہ کیا جواب دیں گے، اور نواز شریف صاحب کیا جواب دیں گے؟ اس معاملے میں کتنی عجیب بات ہے کہ پیپلز پارٹی کا رویہ بہتر ہے اور مولانا فضل الرحمان۔ چلیے وقت ختم ہو گیا ہارون صاحب، میرے پاس کرک کے واقعے کے حوالے سے بھی بات کرنی تھی، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ کل اس کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے، عرب ممالک کے تعلقات پر بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔